बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पार्ट 4 में आपने सुना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाहने वालों पर किस तरह जुल्म के पहाड़ तोड़े गए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु पर भी किस तरह जुल्म किया गया। अब उसके आगे का वाक़या आप गौर से सुनें। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपने नबी होने का ऐलान फरमाया तो उसके छठे साल हज़रत हमज़ा और हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु दो ऐसी हस्तियों ने इस्लाम कबूल कर लिया जिनसे न सिर्फ इस्लाम का झंडा ऊंचा हुआ बल्कि मुसलमानों के हौसले और इज़्ज़त भी बढ़ गई। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचाओं में हज़रत हमज़ा को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और वो सिर्फ 2-3 साल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उम्र में ज़्यादा थे और क्योंकि उन्होंने भी हज़रत शुएबा का दूध पिया था इसलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी थे। हज़रत हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु बहुत ही ताकतवर और बहादुर थे और शिकार के बहुत ही शौकीन थे। रोज़ाना सुबह सवेरे तीर कमान लेकर घर से निकल जाते और शाम को शिकार से वापस लौटकर हरम में जाते यानी काबा में जाते और खाना काबा का तवाफ़ करते और कुरैश के सरदारों की मजलिस में कुछ देर बैठा करते थे। एक दिन अपनी आदत के मुताबिक शिकार से वापस लौटे तो इब्ने जुदान की लौंडी और ख़ुद इनकी बहन हज़रत बीबी सफ़िया रदियल्लाहु ताला अन्हा ने इनको बताया कि आज अबू जहल ने किस किस तरह तुम्हारे भतीजे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ बेअदबी और गुस्ताखी की है। ये माजरा सुनकर गुस्से के मारे हज़रत हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु का खून खौलने लगा और एकदम तीर कमान लिए हुए मस्जिद हराम में पहुंच गए और अपनी कमान से अबू जहल के सर पर इस ज़ोर से मारा कि उसका सर फट गया और कहा कि तू मेरे भतीजे को गालियां देता है, तुझे खबर नहीं कि मैं भी उसी के दीन पर हूँ। ये देखकर बनी मखजूम कबीले के कुछ लोग अबू जहल की मदद के लिए खड़े हो गए तो अबू जहल ने ये सोचकर कि कहीं बनु हाशिम से जंग ना छिड़ जाए इसलिए ये कहा कि ऐ बनी मखजूम, आप लोग हमज़ा को छोड़ दीजिए। वाकई मैंने आज इनके भतीजे को बहुत ही ख़राब किस्म की गालियां दी थी। और मेरे दोस्तों, बाज़ रिवायतों में है कि जब हज़रत अमीर हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु अबू जहल के पास से वापस हुए तो वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा, मेरे भतीजे, अब गम नहीं करना, मैंने अबू जहल को समझा दिया है, आज के बाद वो तुम्हारी तरफ निगाह उठाकर भी देख नहीं सकेगा। यह कहना था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू जारी हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे चचा, मैं इस बात से खुश नहीं हूँ कि आपने अबू जहल को सज़ा दिया। अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो आप भी उस रब की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका दीजिए जिसकी बारगाह में तेरे भतीजे मोहम्मद की पेशानी झुकी हुई है। ये कहना था कि हज़रत अमीर हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु तुरंत पुकार उठते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दोस्तों, हज़रत अमीर हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसलमान हो जाने के बाद ज़ोर ज़ोर से इन अशार को पढ़ना शुरू किया जिसका उर्दू में तर्जमा है, मैं अल्लाह की हम्द करता हूँ जिस वक्त के उसने मेरे दिल को इस्लाम और दीन हनीफ की तरफ हिदायत दी। जब अहकाम इस्लाम की हमारे सामने तिलावत की जाती है तो बाकमाल अक्ल वालों के आंसू जारी हो जाते हैं और खुदा के बरगुज़ीदा रसूल अहमद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे मुक्तदा हैं। तो ऐ काफिरों, अपने फालतू बकवास से उन पर गलबा मत हासिल करो। आखिरी शेर उन्होंने पढ़ा जिसका तर्जमा है, खुदा की कसम, हम उन्हें कौम कुफ़ार के सुपुर्द नहीं करेंगे, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को काफिरों के हवाले नहीं करेंगे। हालांकि अभी तक हमने उन काफिरों के साथ तलवारों के ज़रिए फ़ैसला नहीं किया है। मेरे दोस्तों, हज़रत हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने के बाद तीसरे ही दिन हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने के बारे में बहुत सारी रिवायात हैं।
ایک روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن غصے میں بھرے ہوئے ننگی تلوار لے کر اس ارادے سے چلے کہ آج میں اسی تلوار سے پیغمبر اسلام کا خاتمہ کر دوں گا۔ اتفاق سے راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ قریشی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ یہ مسلمان ہو چکے تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے مسلمان ہونے کی خبر نہیں تھی۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیوں اے عمر، اس دوپہر کی گرمی میں ننگی تلوار لے کر کہاں چلے؟ کہنے لگے کہ آج اسلام کی بنیاد رکھنے والے کا فیصلہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ بنت الخطاب اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید بھی تو مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ بہن کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ گھر کے اندر کچھ مسلمان چھپ کر قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سن کر سب لوگ ڈر گئے اور قرآن کو وہیں چھوڑ کر ادھر ادھر چھپ گئے۔ بہن نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چلا کر بولے کہ اے اپنی جان کے دشمن، کیا تو بھی مسلمان ہو گئی ہے؟ پھر اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پر جھپٹے اور ان کی داڑھی پکڑ کر ان کو زمین پر پٹک دیا اور سینے پر سوار ہو کر مارنے لگے۔ ان کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کو بچانے کے لیے دوڑ پڑیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ایسا تماچا مارا کہ ان کے کانوں کے جھومر ٹوٹ کر گر پڑے اور ان کا چہرہ خون سے لت پت ہو گیا۔ بہن نے صاف صاف کہہ دیا کہ عمر سن لو، تم سے جو ہو سکے کر لو، مگر اب اسلام دل سے نہیں نکل سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہن کا خون سے لت پت چہرہ دیکھا اور ان کا حوصلہ بھرا یہ جملہ سنا تو ان پر کپکپی طاری ہو گئی اور ایک دم دل نرم پڑ گیا۔ تھوڑی دیر تک خاموش کھڑے رہے، پھر کہا کہ اچھا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی دکھاؤ۔ بہن نے قرآن کے پیج کو کھول کر سامنے رکھ دیا۔ اٹھا کر دیکھا تو اس آیت پر نظر پڑی کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اس آیت کے ایک ایک لفظ کی تاثیر ان کے دل کی گہرائیوں میں اترتی چلی گئی اور جسم کا ایک ایک بال لرزنے لگا۔ جب اس آیت پر پہنچے کہ آمنو باللہ ورسولہ تو بالکل ہی بے قابو ہو گئے اور بے اختیار پکار اٹھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ وہ وقت تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ارقم بن ابو ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہن کے گھر سے نکلے اور سیدھے حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر پہنچے تو دروازہ بند پایا۔ کنڈی بجائی، اندر کے لوگوں نے دروازے کے سوراخ سے جھانک کر دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ننگی تلوار لیے کھڑے تھے۔ لوگ گھبرا گئے اور کسی میں دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں ہوئی، مگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور اندر آنے دو، اگر نیک نیتی کے ساتھ آیا ہے تو اس کا سواگت کیا جائے گا، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اندر قدم رکھا تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے، تو مسلمان ہو جا، آخر تو کب تک مجھ سے لڑتا رہے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز میں کلمہ پڑھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوشی کے مارے نعرے تکبیر بلند فرمایا اور وہاں موجود تمام لوگوں نے اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ چھپ چھپ کر خدا کی عبادت کرنے کے کیا مطلب؟ اٹھیے، ہم کعبے میں چل کر اعلانیہ طور پر خدا کی عبادت کریں گے، اور خدا کی قسم میں کفر کی حالت میں جن جن مجلسوں میں بیٹھ کر اسلام کی مخالفت کرتا رہا ہوں، یعنی اسلام کی برائیاں کرتا رہا ہوں، اب ان تمام مجلس میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کروں گا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کو لے کر 2 لائن میں روانہ ہوئے۔ ایک لائن کے آگے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ چل رہے تھے اور دوسری لائن کے آگے آگے
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چل رہے تھے۔ اس شان سے مسجد حرام میں داخل ہوئے اور نماز ادا کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حرم کعبہ میں کافروں کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ یہ سنتے ہی ہر طرف کے کفار دوڑ پڑے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مارنے لگے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان لوگوں سے لڑنے لگے۔ ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ماموں ابو جہل آ گیا۔ اس نے پوچھا کہ یہ ہنگامہ کیسا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے لوگ غصہ ہو کر ان پر حملہ کر رہے ہیں۔ یہ سن کر ابو جہل نے حتیم کعبہ میں کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے اعلان کر دیا کہ میں نے اپنے بھانجے عمر کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی۔ ابو جہل کا یہ اعلان سن کر سب لوگ ہٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اسلام لانے کے بعد میں ہمیشہ کافروں کو مارتا اور ان کی مار کھاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کامیابی عطا فرما دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں کفر کی حالت میں قریش کے بتوں کے پاس حاضر تھا۔ اتنے میں ایک شخص گائے کا ایک بچھڑا لے کر آیا اور اس کو بتوں کے نام پر ذبح کیا۔ پھر بڑے زور سے چیخ مار کر کسی نے یہ کہا کہ یا جلیح امر نجیح رجول فصیح یقول لا الہ الا اللہ۔ یہ آواز سن کر سب لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں اس آواز دینے والے کی کھوج کیے بغیر ہرگز یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد پھر یہی آواز آئی کہ یا جلیح امر نجیح رجول فصیح یقول لا الہ الا اللہ، یعنی اے کھلی دشمنی کرنے والے، ایک کامیابی کی چیز ہے کہ ایک ایسا آدمی جس کی زبان بہت بہتر ہے وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حالانکہ بتوں کے آس پاس میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ اس کے فوراً بعد ہی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا، اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ اس واقعے سے حضرت عمر بے حد پربھاوت ہوئے، امپریسڈ ہوئے، اس لیے ان کے اسلام لانے میں اس واقعے کا بھی بڑا اہم رول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مکہ کے کافروں نے بہت زیادہ ستایا تو عاص بن وائل سہمی نے بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی پناہ میں لے لیا، یعنی انہوں نے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر پر لے لیا۔ اور حضرت عاص بن وائل وہ شخص ہیں جو زمانہ جاہلیت میں حضرت عمر کے حلیف تھے، یعنی ان دونوں کے بیچ یہ طے ہوا تھا کہ جو میرا دشمن ہے وہ آپ کا دشمن ہے، اور جو آپ کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ اگر کسی نے ہم پر حملہ کیا تو آپ میرا ساتھ دیں گے، اور آپ پر حملہ کیا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو چونکہ یہ باتیں طے ہوئی تھی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کافروں کی مار دھاڑ سے بچ گئے۔ تو میرے دوستو، اب آپ اس گھاٹی کے بارے میں سنیں جو اسلام کے اتہاس میں شیب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے۔ دوستو، اعلان نبوت کے 7ویں سال مکہ کے کافروں نے جب دیکھا کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور حضرت حمزہ و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسے بہادران قریش بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، تو غصے میں ان لوگوں نے اپنا کنٹرول کھو دیا، اور تمام قریش کے سرداروں اور مکہ کے دوسرے کافروں نے یہ اسکیم بنائی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا پوری طرح بائیکاٹ کر دیا جائے، اور ان لوگوں کو کسی چھوٹی اور اندھیری جگہ میں قید کر دیا جائے، اس طرح سے کہ ان کے لیے کھانے کا ایک دانہ اور پانی کا ایک قطرہ بھی پہنچ نہ پائے، تاکہ یہ لوگ پوری طرح تباہ و برباد ہو جائیں۔ چنانچہ اس خوفناک مشورے کے حساب سے قریش کے تمام قبیلوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ جب تک بنو ہاشم کے خاندان والے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں، کوئی بھی شخص خاندان بنو ہاشم سے شادی بیاہ نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کے سامان نہ بیچے نہ خریدے، کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول بات ملاقات نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے۔ منصور بن اکرمہ نے اس طے شدہ بانڈ کو لکھا
اور قریش کے تمام سرداروں نے اس پر سگنیچر کر کے اس کاغذ کو کعبہ کے اندر لٹکا دیا۔ ابو طالب مجبور ہو کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دوسرے تمام خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی اس گھاٹی میں چھپ گئے جس کا نام شیب ابی طالب تھا۔ ابو لہب کے سوا خاندان بنو ہاشم کے کافروں نے بھی خاندانی رشتہ داری کے بنا پر اس معاملے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور سب کے سب پہاڑ کی اس گھاٹی میں قید ہو کر زندگی گزارنے لگے، اور یہ سلسلہ 3 سال تک چلا۔ اور یہ بڑا مشکل دور رہا ان لوگوں کے لیے کہ بنو ہاشم جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاندان ہے، درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے پکا پکا کر کھاتے تھے، اور ان کے بچے بھوک پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر دن رات رویا کرتے تھے۔ پتھر دل کافروں نے ہر طرف پہرا بٹھا دیا تھا کہ کہیں سے بھی گھاٹی کے اندر کھانے کا کوئی دانہ اور پانی کا کوئی قطرہ نہ پہنچنے پائے۔ مسلسل 3 سال تک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم ان مشکلوں کو جھیلتے رہے، یہاں تک کہ خود قریش کے کچھ رحم دل لوگوں کو بنو ہاشم کی ان مصیبتوں پر رحم آ گیا، اور ان لوگوں نے اس ظالمانہ بانڈ کو توڑنے کی ایک تحریک چلائی۔ چنانچہ ہشام بن عمرو عامری، زہیر بن ابی امیہ، مطعم بن عدی، ابو البختری، جمعہ بن الاسود وغیرہ یہ سب مل کر ایک ساتھ خانہ کعبہ میں گئے، اور زہیر نے جو عبد المطلب کے نواسے تھے، قریش کے کافروں کو اپنی طرف دھیان دلاتے ہوئے اپنی پرزور تقریر میں یہ کہا کہ لوگو، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم لوگ تو آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے بچے بھوک پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ خدا کی قسم، جب تک اس ظالمانہ بانڈ کے پیپر کو پھاڑ کر پاؤں سے نہیں روندا جائے گا، میں ہرگز چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ تقریر سن کر ابو جہل نے تڑپ کر کہا، خبردار، ہرگز تم اس بانڈ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ جمعہ نے ابو جہل کو للکارا اور اس سے زور سے ڈانٹا کہ ابو جہل کی بولتی بند ہو گئی۔ اسی طرح مطعم بن عدی اور ہشام بن عمر نے بھی ابو جہل کو جواب دیا، اور ابو البختری نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ اے ابو جہل، اس ظالمانہ بانڈ سے نہ تو ہم پہلے راضی تھے اور نہ ہی اب ہم اس سے راضی ہیں، اور نہ ہی جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے ہم اس کے پابند ہیں۔ اسی مجمع میں ایک طرف ابو طالب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے لوگو، میرے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس بانڈ کے پیپر کو کیڑوں نے کھا ڈالا ہے، اور صرف جہاں جہاں خدا کا نام لکھا ہوا تھا اس کو کیڑوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ تم لوگ اس پیپر کو نکال کر دیکھو، اگر واقعی اس کو کیڑوں نے کھا لیا ہے جب تو اس کو پھاڑ کر پھینک دو، اور اگر میرے بھتیجے کا کہنا غلط ثابت ہوا تو میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ سن کر مطعم بن عدی خانہ کعبہ کے اندر گیا اور پیپر کو اتار لایا، اور سب لوگوں نے اس کو دیکھا تو واقعی اللہ کے نام کے علاوہ پورے پیپر کو کیڑوں نے کھا لیا تھا۔ مطعم بن عدی نے سب کے سامنے اس پیپر کو پھاڑ کر پھینک دیا، اور پھر قریش کے چند بہادر ہتھیار لے کر گھاٹی میں پہنچے۔ حالانکہ اس وقت یہ سب لوگ کفر کی حالت میں تھے، اور خاندان بنو ہاشم کے ایک ایک آدمی کو وہاں سے نکال لائے اور ان کو ان کے گھروں میں آباد کر دیا۔ یہ واقعہ اعلان نبوت کے 10ویں سال پیش آیا ہے۔ منصور بن اکرمہ جس نے اس بانڈ کے پیپر کو لکھا تھا، اس پر یہ اللہ کا عذاب آیا کہ اس کا ہاتھ شل ہو کر سوکھ گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شیب ابی طالب سے نکل کر اپنے گھر میں تشریف لائے، اور کافروں سے راحت ملے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ ابو طالب بیمار ہو گئے، اور گھاٹی سے باہر آنے کے 8 مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کی وفات حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایسی تھی کہ وہ برداشت سے باہر تھی، کیونکہ بچپن سے جس طرح پیار اور محبت کے ساتھ ابو طالب نے آپ کی پرورش کی تھی، اور زندگی کے ہر موڑ پر جس طرح آپ کی مدد کی تھی، اور آپ کے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو کر جس طرح مصیبتوں کا مقابلہ کیا تھا، اس کو بھلا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح بھلا سکتے تھے؟ جب ابو طالب اس طرح اس بیماری میں مبتلا ہو گئے جو ان کی موت کی وجہ بنی، تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ چچا، آپ کلمہ پڑھ لیجئے، یہ وہ کلمہ ہے کہ اس کی وجہ سے میں
خدا کی بارگاہ میں آپ کی مغفرت کے لیے اصرار کروں گا، مغفرت کی دعا کروں گا۔ اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ ابو طالب کے پاس موجود تھے۔ ان دونوں نے ابو طالب سے کہا کہ اے ابو طالب، کیا آپ عبد المطلب کے دین سے پھر گئے ہیں؟ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دیے ہیں؟ یہ دونوں برابر ابو طالب سے گفتگو کرتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ ان کی زندگی کی آخری بات یہ رہی کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سے بڑا صدمہ پہنچا، بڑی تکلیف پہنچی، اور آپ نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے اس وقت تک مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے منع نہ فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ کی جانب سے قرآن کی آیت نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے، نبی اور مومنین کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں جنہوں نے شرک کیا، یعنی اللہ کے سوا دوسرے کو خدا مانا، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جب انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ مشرکین جہنمی ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا جہنمی ہے۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات، جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ماں ہیں، جنہوں نے حضور کو کافی مدد کی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دل پر ابھی ابو طالب کے انتقال کا غم تازہ ہی تھا کہ ابو طالب کی وفات کے 3 یا 5 دن بعد حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا سے رخصت فرما گئیں۔ مکہ میں ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ جس انسان نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، وہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات تھی۔ جس وقت دنیا میں کوئی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا مشورہ دینے والا اور غم بانٹنے والا نہیں تھا، حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی تھیں کہ ہر پریشانی کے موقع پر پوری جانثاری کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غم کو بانٹتی تھیں اور آپ کے ساتھ کھڑی رہتی تھیں۔ اس لیے ابو طالب اور حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں کی وفات سے حضور کے مددگار، غم گسار دونوں ہی دنیا سے اٹھ گئے، جس سے آپ کے مبارک دل پر اتنا بڑا صدمہ گزرا کہ آپ نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اعلان نبوت کے 10ویں سال رمضان کے مہینے میں وفات پائی۔ وفات کے وقت ان کی عمر 65 سال کی تھی۔ جنت المعلیٰ قبرستان میں ان کو دفن کیا گیا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کی مبارک لاش کو زمین کے سپرد کیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ والوں کو اسلام کی دعوت دی اور یہ بتایا کہ تم صرف اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، پوری دنیا کو بنایا ہے، اس کی پوجا مت کرو جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، لیکن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اور کچھ لوگوں نے قبول بھی کیا تو ان کی تعداد بہت کم تھی۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری دعوت کو مکہ والے قبول نہیں کر رہے ہیں، تو آپ مکہ سے باہر نکل کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے۔ اسی سلسلے میں طائف کا واقعہ پیش آیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ کے لوگوں کے ایمان لانے سے مایوسی نظر آئی، تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلانے کے لیے مکہ کے قریب آباد بستیوں کا رخ کیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طائف کا بھی سفر فرمایا۔ اس سفر میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ طائف میں بڑے بڑے امیر اور مالدار لوگ رہتے تھے۔ انہی امیروں میں عمر کا خاندان طائف کے تمام قبیلوں کا سردار شمار کیا جاتا تھا۔ یہ لوگ 3 بھائی تھے، عبد یلیل، مسعود، حبیب۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان تینوں کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی۔ ان تینوں نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ بہت ہی بیہودہ جواب دیا۔ ان بدنصیبوں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ طائف کے بدماش گنڈوں کو تیار کیا کہ یہ لوگ حضور کے ساتھ برا سلوک کریں، برا برتاؤ کریں۔ چنانچہ بدماشوں کا یہ گروپ ہر طرف سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑا اور اتنا زیادہ شرارت کیا
کہ آپ پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے مقدس پاؤں مکمل طور پر زخمی ہو گئے اور ان سے خون بہنے لگے، اور آپ کے موزے اور جوتیاں خون سے بھر گئے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زخموں سے بےتاب ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ ظالم بہت ہی بے دردی کے ساتھ آپ کے ہاتھ مبارک کو پکڑ کر اٹھا دیتے، اور جب آپ چلنے لگتے تو پھر یہ گنڈے آپ پر پتھروں کی بارش برساتے اور ساتھ ساتھ آپ کو گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے، آپ کا مذاق اڑاتے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ دوڑ کر حضور پر آنے والے پتھروں کو اپنے بدن پر لے لیتے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بچاتے تھے، یہاں تک کہ وہ بھی خون سے لت پت ہو گئے اور زخموں سے نڈھال ہو کر بے قابو ہو گئے، یہاں تک کہ آخر کار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انگور کے ایک باغ میں جا کر اپنی حفاظت فرمائی۔ یہ باغ مکہ کے ایک مشہور کافر عتبہ بن ربیعہ کا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ حال دیکھ کر عتبہ بن ربیعہ اور اس کے بھائی شیبہ بن ربیعہ کو آپ پر رحم آ گیا، اور کافر ہونے کے باوجود خاندانی محبت نے جوش مارا۔ چنانچہ ان دونوں کافروں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے باغ میں ٹھہرایا اور اپنے کرسچن غلام عداس کے ہاتھ سے آپ کی خدمت میں انگور کا ایک گچھا بھیجا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر گچھے کو ہاتھ لگایا تو عداس اس تعجب سے کہنے لگا کہ آس پاس کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں بولتے ہیں۔ حضور نے اس سے پوچھا کہ تمہارا وطن کہاں ہے، تمہارا گھر کہاں ہے؟ عداس نے کہا میں شہر نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یونس بن متیٰ علیہ السلام کا شہر ہے، وہ بھی میری طرح خدا کے پیغمبر تھے، خدا کے نبی تھے۔ یہ سن کر عداس آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا اور فوراً ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اسی سفر میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مقام نخلا میں تشریف فرما ہوئے اور رات کو تہجد کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے تو نصیبین کے جناتوں کی ایک جماعت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور قرآن سن کر یہ سب جنات مسلمان ہو گئے۔ پھر ان جناتوں نے لوٹ کر اپنی قوم کو بتایا تو مکہ مکرمہ میں جناتوں کی جماعت نے گروہ در گروہ آ کر اسلام قبول کیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ جن کی شروع کی آیتوں میں خدائے تعالیٰ نے اس واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مقام نخلا میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ دنوں تک رکے، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقام حرا میں تشریف لے گئے اور قریش کے ایک بڑے سردار مطعم بن عدی کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ کیا تم میری حفاظت کر سکتے ہو؟ عرب کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص ان سے پناہ طلب کرتا تو وہ اگرچہ کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، وہ پناہ دینے سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ مطعم بن عدی نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں لے لیا، اور اس نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ تم لوگ ہتھیار لگا کر خانہ کعبہ میں جاؤ، اور مطعم بن عدی خود گھوڑے پر سوار ہو گیا اور حضور کو اپنے ساتھ مکہ لایا اور خانہ کعبہ میں اپنے ساتھ لے کر گیا، اور بھرے مجمع میں اعلان کر دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیا اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے خانہ کعبہ میں نماز ادا کی، اور مطعم بن عدی اور اس کے بیٹوں نے تلواروں کے سائے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کے گھر تک پہنچا دیا۔ اس سفر کے کچھ دنوں بعد ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ پر گزرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ دن میرے لیے جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا، جب میں نے طائف میں وہاں کے سردار عبد یلیل کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اسلام کی دعوت کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا، اور طائف والوں نے مجھ پر پتھر برسایا۔ میں اس تکلیف اور غم میں سر جھکائے چلتا رہا، یہاں تک کہ مقام قرن الثعالب میں پہنچ کر میں نے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ وہاں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بادل مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اس بادل میں سے حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے آواز دی
اور کہا کہ اللہ نے آپ کی قوم کی بات اور ان کا جواب سن لیا، اور آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے تاکہ وہ آپ کے حکم کے مطابق کام کرے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ مجھے سلام کر کے عرض کرنے لگا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی قوم کی بات اور انہوں نے آپ کو جو جواب دیا ہے وہ سب کچھ سن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی بات اور انہوں نے آپ کو جو جواب دیا ہے وہ سب کچھ سن لیا ہے، اور مجھ کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے جو چاہیں حکم دیں اور میں آپ کے حکم کے مطابق کام کروں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اکشبین، ابو قبیس اور قیقعان دونوں پہاڑ کو ان کافروں پر الٹ دوں تو میں الٹ دیتا ہوں۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ تو میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر بننے والی سیریز کا یہ 5واں پارٹ تھا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں تاکہ ہم آپ کے لیے آگے اور بہتر کر سکیں۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔